अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की दोहराई आपने कर ली होगी और इसके साथ साथ आपने बाकी जो आपके इसबाक हैं वो भी देख लिए होंगे। अपने मखारिज पे तवज्जो दें, अपनी गलतियों पे तवज्जो दें। जहाँ पे हम अल्फाज को गलत पढ़ते हैं उनको दुरुस्त करना सीखें। आखिर के 3 पारे हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा पारा है और इसी तरह हम इंशाल्लाह चलते जाएंगे। अगर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ और उसकी मदद हुई तो कुरान मजीद मुकम्मल करना है और आप हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। पारा 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 35। आयत नंबर 35 से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ। इन्ना नून के ऊपर शद जब भी आएगी तो नून पे गुन्ना बनेगा। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में रुक जाती है, जैसा कि अभी आप गौर करें, इन ये जो आवाज़ थी रुकने वाली ये ही गुन्ना है। इसी तरीके से आपने नून का शद और मीम का शद अदा करना है। इन्ना गुन्ने के साथ साथ हमने आगे अलिफ मद्दा भी अदा किया और अलिफ के ऊपर जो मौजूद मद आपको नज़र आ रही है ये मद 2 सेकंड तक लंबी की जाएगी, ये भी अदा करनी है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे मद के साथ भी और शद के साथ भी। अंशअनाहुन्ना, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि नून की आवाज़ कुछ गायब सी हो गई है क्योंकि यहाँ पे इख्वा का कायदा हो रहा है। याद रखें, कभी भी नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज़ या नून तनवीन की आवाज़ छुपा दी जाएगी। नून साकिन कहते हैं जब नून के ऊपर साकिन हो, और नून तनवीन कहते हैं 2 ज़बर को, 2 ज़ेर को और 2 पेश को। 2 चीज़ें अहम हैं, नून साकिन और नून तनवीन, और इनके बाद आने वाला हर्फ बहुत अहम है। अगर इनके बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ होगा तो नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को हम छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। हुरूफ इख्फा 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, फ़ा, क़ाफ, काफ। ये 15 हुरूफ इख्फा हैं। जब कभी नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे छुपाएंगे? अंशअनाहुन्ना। इख्फा के साथ साथ हमने हमज़ा के ऊपर झटका भी दिया क्योंकि हमज़ा के ऊपर साकिन है। जब कभी कुरान मजीद में ये जब अलिफ हो और अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे भी अलिफ तब होता जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना होती, फिर तो हम पढ़ते अंशा पढ़ते, लेकिन हरकत साकिन आने की वजह से हम यहाँ पे हल्का सा झटका देंगे। हम इसको पढ़ेंगे अंशा, ठीक है। अंशअनाहुन्ना, नून के ऊपर फिर से गुन्ना हो रहा है क्योंकि नून के ऊपर शद है। जैसे यहाँ पे हमने गुन्ना किया था इसी तरह हम यहाँ भी गुन्ना करेंगे, ठीक है। अंशअनाहुन्ना इंशाअ। यहाँ पे फिर से इख्फा का कायदा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद शीन है। मद का आपने ध्यान रखना है, ये वाली मद तकरीबन 4 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है। ये मद 2 सेकंड तक लंबी की जाती है और ये वाली मद 4 सेकंड तक लंबी की जाती है, ठीक है। एक अहम बात गौर से सुने, जब वक्फ आता है तो अक्सर हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं या आखिरी हर्फ को गोल ता को हा बना देते हैं
اور اگر دو زیر یا دو پیش آ جائے تو بھی ساکن کرتے ہیں، لیکن جب آخر میں دو زبر آ جائیں تو وہ ایک زبر بن جاتا ہے الف مدہ کے ساتھ، جیسا کہ اس کو ہم پڑھیں گے ابکارا، اس کو ہم نے پڑھا انشاء۔ یاد رکھیں اکثر ایسا حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، حمزہ پہ اکثر دو زبر آتے ہیں، یا عام طور پہ تو یہاں پہ الف بھی ساتھ ہے تو چلے آسانی ہو گئی، جب حمزہ پہ دو زبر آئیں گے تو اس کو آپ نے ایک الف بنا دینا ہے الف مدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے آپ اس کو بات کو۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، فَجَعَلْنَاهُنَّ، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اگر آپ اس کو فَجَعَلْنَا پڑھیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، تو اس سے معنی ہی غلط ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ، ٹھیک ہے؟ عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ ہا کو گلے کے آخری حصے سے نکالنا ہے، اکثر لوگ اس کو ہا پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے ہا، فَجَعَلْنَاهُنَّ، نون کے اوپر غنہ ادا کرنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب کبھی نون کے اوپر شد آئے گی تو غنہ لازمی ہے۔ أبكارا عربا اترابا، اب دیکھیں یہاں پہ نون تنوین آیا ہے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش، لیکن یہاں پہ ہم اخفا نہیں کر سکتے کیونکہ اگلا حرف حروف اخفا میں سے نہیں ہے، اگلا حرف حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں، بس آپ نے یہ کرنا ہے جیسے لکھا ہے ایسے ہی پڑھنا، لیکن رکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ خام خواہ لمبا کر دیتے ہیں عروباً اترابا، تو وہ تجوید کی مخالف کی بات جاتی ہے، ہم اسے پڑھیں گے عروباً اترابا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں لی اصحاب الیمین، لام کو لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ لام کے نیچے صرف اور صرف زیر ہے، نہ کہ کھڑی زیر، نہ کہ یا مدہ، اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے لام زیر لی، لی اصحاب الیمین۔ صاد کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے، ہا کے مخرج کو درست ادائیگی کے ساتھ نکالنا ہے، کیونکہ صاد اس لیے کہ پر پڑھا جاتا ہے، اور ہا اکثر لوگ ہا پڑھ لیتے ہیں یا خا پڑھ لیتے ہیں، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ثُلَّةٌ، نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، اس قاعدے کے تحت ہم ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کریں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ پھر سے اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں وا، نہیں، یہ ہے وا، وا کھڑی زبر بنتی ہے یا الف مدہ بنتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے وا، واو زبر وا، وَثُلَّةٌ، البتہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد میم آیا ہوا ہے، اگر نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد میم آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، تو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کرتے ہیں، تو ہم اسے پڑھیں گے وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ حمزہ کے اوپر جو آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہا ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو آ نہیں پڑھنا، آ کیا تو عین بن جائے گا، آ کیا تو بھی عین بن جائے گا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے آ من الآخرین۔ خا کو پر پڑھنا ہے، 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں،
انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. خوا شامل ہے تو ہم پڑھیں گے آخرین. را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. پھر سے صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے. ہا کے تلفظ کا خاص کیا رکھنا ہے؟ اکثر لوگ اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں. اس کو پریکٹس کریں، سیکھیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. لام کو لمبا نہیں کرنا، لام زیر لی ہے، لام زیر لی پڑھیں گے تو بڑی غلطی بن جائے گی. ٹھیک ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا. پھر سے مد کا خیال رکھنا ہے. یہ مد 2 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. اسے ہم پڑھیں گے ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم. اچھا، پیچھے ہمارے پاس تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد میم، یعنی کہ نون تنوین کے بعد میم آیا تھا. یہاں پہ ہمارے پاس نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. بعد والے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے، پچھلا حرف کوئی بھی ہو، بس 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہونی چاہیے یا نون ساکن ہونا چاہیے. تو ان دونوں کو ہم آپس میں ملائیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے. ہم اسے پڑھیں گے فی سموم وحمیم. پھر سے ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ہا ہمیشہ حلق کے سٹارٹ والے حصے سے پڑھا، درمیان کے حصے سے پڑھا جاتا ہے. ہا اور عین. ٹھیک ہے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. وَظِلٍّ زوا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ان دونوں کو ہم ملا کے بھی پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اسی طرح آگے نون ساکن کے بعد پھر سے یا آیا ہوا ہے. یہ نون تنوین کے بعد میم تھا، یہ نون ساکن کے بعد یا ہے. تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. اچھا، اکثر لوگ مَن یحموم پڑھ لیتے ہیں. مائی نہیں ہے، یہ می ہے، میم زیر یا می. دوبارہ سنیں. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. یحموم تلفظ پہ توجہ دیں. لا بارد ولا کریم. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو میم پہ رک جائیں گے، میم کو ساکن کر دیں گے. لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے. جیسے یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ تھا، اسی طرح یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے. یہ لام اور را کے ساتھ ہوتا ہے. اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد لام آ جائے یا نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد را آ جائے تو ان کو آپس میں ملا تو دیں گے ہم، لیکن غنہ نہیں کریں گے. یہ بلا غنہ ہے یعنی کہ غنے کے بغیر، اور یہ بالغنہ ہے یعنی کہ غنے کے ساتھ. تو ہم اس کو پڑھیں گے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم. یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملا بھی دیں گے اور غنہ بھی ادا کریں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لا بارد ولا کریم. ولا لام زبر الف لا. اگر کوئی اس کو پڑھے گا ولا کریم تو اس نے بہت بڑی غلطی کر دی. ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے حکم کو ہی الٹ کے رکھ دیا. تو جو پڑھے گا ولا کریم اس نے صحیح پڑھا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. انہم پھر سے نون پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون پہ شد آ گئی ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ انہم کانوا. باریک کاف موٹا نہیں پڑھنا اس کو، یہ باریک کاف اور یہ موٹا ہے. اب ان دونوں الفاظ کی ادائیگی کے دوران آپ نے سیکھنا ہے کہ باریک کاف کیسے ادا کیا جاتا ہے اور موٹا قاف کیسے ادا کیا جاتا ہے.
كانوا قبل قبل فرق واضح ہے نا كانوا قبل. البتہ با پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ با پہ ساکن ہے. با قاف طوا جیم دال یہ وہ حروف ہیں جب ان پہ ساکن یا جزم آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کو قلقلہ کہتے ہیں. قبل. لیکن باریک قاف اور موٹے قاف کا فرق بھی آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. كانوا قبل ذلك مترفين. ذلك یہ باریک قاف ہے. اب یہ دیکھیں تا ہے. اب توا ہو تو اس کو الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یہ تا ہے تو نرمی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ پڑھا جائے گا مترفین. البتہ را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. یہاں پہ یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم نے اس کو کھینچا مترفین. وقف کی وجہ سے نون پہ ساکن آ گیا. یہاں تک سبق کافی ہے. اگر آپ ایک دفعہ سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. صدق اللہ مولانا العظیم. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.